अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। अडियाला जेल एक बार फिर मरकज़े निगाह बन चुकी। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को इंतहाई राजदारी के साथ अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन यह मामला राज न रह पाया, जिस पर पहले पहल तरदीद की गई और फिर हुकूमती वज़रा को तस्दीक करना पड़ी। नाज़रीन, बानी पीटीआई की अडियाला जेल से अस्पताल लाए जाने की खबर पर हुकूमत की जानिब से तरदीदी बयानात, टाल मटोल और फिर तस्दीक ने पीटीआई की क़यादत में बानी पीटीआई की सेहत को लेकर तशवीश में इजाफा कर दिया, जिसके बाद रात को पीटीआई की क़यादत अडियाला के बाहर एहतजाज करती रही और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना दिया गया। धरने में मौजूद वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात के मुंतज़िर रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे थे, लेकिन उनकी मुलाकात न हो सकी। इस मौके पर उनका कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है, जो किसी सूरत बर्दाश्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि अगर बानी पीटीआई तक रसाई दी जाती तो ये पीटीआई का आइंदा क्या लायामल मुख्तलिफ होगा। उनका क्या कहना था, देखते हैं। ये और नो का जवाब मिलेगा डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से। जब वो जवाब आएंगे तो उसके बाद का लायामल जो है इंशाल्लाह आपके सामने। अगर नो का के जवाब में लायामल जुदा होगा और यस के जवाब में लायामल जुदा होगा। सेहत के हवाले से जो इन्होंने मजाक शुरू किया हुआ है तो बात लेटर से आगे जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी बानी पीटीआई की सेहत को लेकर हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा किया है कि उन्हें बानी पीटीआई तक जल्द अज जल्द रसाई दी जाए। जब हुकूमत की रिपोर्ट हमारे पास आई तो द नेक्स्ट डे शौकत खानम के डॉक्टरों को इजाजत मिली अक्टूबर 2024 में और उन्होंने मुआयना किया। इस वक्त हुकूमत ने सीक्रेट रखा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट टू लिटिल टू लेट है। हमें मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द खान साहब की एक्सेस दी जाए ताकि उनके जाती मुआलिज शौकत खानम के उनको आज हर सूरत में आप एक्सेस दे ताकि लोगों की ये तशवीश खत्म हो। नाजरीन, इस सब के दौरान एक बार फिर दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पीटीआई को डील की ऑफर की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की जा रही है। अब सवाल यह है कि 8 फरवरी के करीब आते ही हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब करने जा रही है। बानी पीटीआई तक रसाई न दिए जाने पर पीटीआई का लाया अमल क्या होगा। रात को अडियाला और दिन को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने के बाद पीटीआई क्या करने जा रही है। सलमान अकरम राजा और चीफ जस्टिस के दरमियान होने वाली मुलाकात में क्या यकीन दहानियां करवाई गई, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील भी नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपके वक्त क्या। इमरान खान की रिहाई के लिए आप निकले हैं और अब इमरान खान तक रसाई का मामला भी मुश्किल हो गया है, क्या वजह है? अब आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई, क्या मामलात हुए, क्या कोई यकीन दहानी हुई है आपके लिए? देखें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मुदस्सर भाई, आपने मौका दिया। देखें, रिहाई से रसाई तक मामला हम नहीं लेकर आए, बल्कि इन्होंने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपने हाथ में करके, यानी उन तक आपने देखा कि इजराइल तक तो इन्होंने तस्लीम कर लिया। ट्रंप राजी तो IMF भी राजी, बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो भी राजी। तो अब जो है वो रिहाई से लेकर अब मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दो, तो हमें बाहर से तो प्रेशर आना नहीं है। पाकिस्तान की अवाम का प्रेशर हम पहले भी नहीं ले रहे, गोलियां तक हमने चलाई हैं। तो लिहाजा ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, बल्कि इनकी ताबेदारी है, इनकी बूट पॉलिसी है जो ये करके और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर फस्तायद जारी किए हुए हैं। एक लीडर को, पूरी कौम का लीडर है, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, उसको नाहक पाबंद सलासल रख के और उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो सलब करके उन तक जो डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई को भी महदूद किया है। देखें, जाती नॉलेज का मिलना एक जो है वो टाइम हो गया है। यानी मैं अगर आपको बताऊं 24 अक्टूबर 2024 की बात है, ठीक है। 29 अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डॉक्टर्स हैं, खान साहब के जाती नॉलेज हैं, उनकी रसाई के लिए अहकामात जारी किए। एक दफा डॉक्टर मिले, उसके बाद किसी डॉक्टर को रसाई नहीं दी गई। कल हम सारा दिन बैठे रहे, सारी रात बैठे रहे, आज सारा दिन बैठे रहे, तक वहां पर इंतजार किए रखा, लेकिन एक्सेस की जो है वो इजाजत नहीं दी गई। अब देखें, थोड़ी देर पहले डॉक्टर आसम जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, इमरान खान साहब के जाती नॉलेज हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। वो पैगाम बड़ा अहम है। उस पैगाम के अंदर वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हमें मिली हैं,
خاص طور پر جو ان کی آنکھ کے حوالے سے معاملہ ہے کہ ان کی ایک وین بند ہوئی ہے، اس قسم کا ڈاکٹر جو ہے پمز ہاسپٹل کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے، تو جب ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے تو پھر ان کا علاج کیسے ہوگا؟ صحیح. انہوں نے چھپا کے عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل میں لے کر آئے، جس میں نہ فیملی کو بتایا گیا نہ وکلاء کو بتایا گیا، اور اب ان کے ذاتی معالج کی بھی رسائی نہیں دی جا رہی، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں کیا جا رہا، اور ایک ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ اگر اس بیماری کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو کسی بھی شخص کو یہ صحیح. بیماری تو ہو تو اس کی آنکھ جو ہے اس جا میں سکتی ہے، اس نعیم کی صاحب آنکھ آج کی ضائع ہو سکتی ہے، ملاقات اس کی میں روشنی جا سکتی ہے۔ میں کیا حاصل ہوا؟ ملاقات میں کوئی یقین دہانی آج چیف جسٹس کے ساتھ جو ہوئی ہے اس میں کیا ہوا؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو تمام خبریں چلی ہیں، سلمان اکرم رائے صاحب نے بتایا ہے کہ میں سارا دن اٹارنی جنرل ہو گیا، چیف جسٹس ہو گئے، ان تک میں نے انگیجمنٹ رکھی ہے اور ان کو باور کرایا ہے تمام تر چیزوں کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کو لے کر یہ معاملہ ہے، اور ہم تک جو آئی ہے بات وہی آئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹیں ہیں وہ خان صاحب کو ایک کاپی اور ایک کاپی ان کے گھر والوں کو دے دی جائے گی۔ صحیح. دیکھیں، وہ ڈاکٹر جو اس سرکار کے انڈر آتے ہیں، اس ٹیم جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اس سرکار جس نے جیلی مقدمات بنا کر جیل میں رکھا ہے، تو ہمیں تو کوئی ان کی رپورٹوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ جب تک ان کے ذاتی معالج نہیں جائیں گے ہم بالکل اس پہ تسلی نہیں رکھیں گے۔ اس لیے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس 8 بجے شروع ہے کہ اگلا لائحہ عمل بنایا جائے، کیونکہ ہم نے عدالتی دروازے بھی اور وہاں پٹیالہ کے باہر بیٹھ کے، سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے، ہر جگہ پر آواز بلند کر کے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ خان صاحب کا جو حق ہے، یہ حق مانگ رہے ہیں، لائحہ کوئی ہم عمل ناجائز چیز نہیں آپ مانگ کریں، رہے۔ آئندہ کا لائحہ عمل میں آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ اڈیالہ کے باہر آپ بیٹھیں، جیسے آپ نے خود کہا، اور پھر اٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں گے، سپریم کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں۔ ابھی اجلاس آج کا، تو پھر آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے جس پہ آپ کچھ حاصل کر پائیں؟ نہیں، دیکھیں، کل ہم بیٹھے اور بالکل رات کو 2-3 بجے اٹھے، کیونکہ لگ رہا تھا کہ ساری رات، مطلب صبح تک بھی بیٹھے رہے، اس سے پچھلی دفعہ بیٹھے رہے، کوئی اس کا حاصل نہیں کچھ ہوا۔ پھر ہم نے سپریم کورٹ رجوع کیا، اس لیے کہ ہر دروازہ کھٹکھٹایا جائے، بتایا جائے اور پوری قوم دیکھے کہ ہم نے ہر حد تک پوری اپنی کوشش کی ہے کہ جو پلیٹ فارمز میسر ہیں ان تک رسائی کی ہے کہ ہماری رسائی ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو جب یہ کچھ نہیں ہوا تو ظاہری بات ہے، پھر جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ بچے، جب آپ کے لیے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، تو پھر ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے جو میٹنگ چل رہی ہے ابھی، جس میں تمام تر چیزوں کو زیر غور لایا جا رہا ہے، اور گزشتہ روز بھی یہ بات ہوئی کہ پی راستے بند کیے جائیں، مختلف شاہراہیں بند کی جائیں، اسلام آباد کی طرف مارچ کیے جائے۔ دیکھیں، پوری قوم کیسے ایسے بیٹھ سکتی ہے؟ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم گھر میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر ہم نے اپنا لائحہ عمل دینا ہے۔ تو اس ساری جو صورتحال ہوگی یا مزید آگے جو حالات بگڑیں گے ملک کے اندر، اس ساری صورتحال کا ذمہ دار یہ حکومت اور یہ ان کو لانے والے وہ تمام ادارے جو ہٹ درمی کر رہے ہیں وہ ہوں گے۔ برڈن پی ٹی آئی پہ نہیں۔ نعیم صاحب، آپ کے اپنے کچھ آڈیو بھی لیک ہوئی، آپ سیکٹری انفارمیشن کی بھی، انہوں نے کہا کہ آپ دھرنا دینے پہلے بتا دیتے، رات 8 بجے فیصلہ کیا گیا دھرنا دینا ہے، ایم این ایز بہت دور تھے، ان کے پاس ہیلی کاپٹر موجود نہیں تھی، یہ اندر کیا گیم چل رہی؟ کچھ لوگ خود سے فیصلہ کر لیں کہ دھرنا دینا ہے، کچھ لوگوں کو کوئی لوپ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے پارٹی کے اندر، کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ گئے، جب ملاقات نہیں کروائی گئی تو انہوں نے دھرنا دے دیا۔ پی ٹی آئی کا ہر کارکن، ہر ورکر، ہر لیڈر، ہر رہنما وہ اس وقت ہم حالت جنگ کے اندر ہیں۔ اس کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ 1 سال پہلے کال ہوگی تو 1 سال کے بعد ہم نے پہنچنا ہے، یہ تو ہر وقت ہی ہم نے تیار رہنا ہے، ہر وقت کا جہاد ہے۔ عمران خان جیل میں ہے تو ہم کیسے باہر بیٹھ سکتے ہیں؟ رات کو جو کال دی گئی تھی کہ آپ تمام لوگ جدھر بھی ہیں پہنچ جائیں، تو صبح تک تمام لوگ آسانی سے پہنچ سکتے تھے، رات کوئی 12 بجے پہنچ گیا، کوئی 2 بجے پہنچا، کوئی صبح پہنچ گیا، تو یہ بات نہیں ہے۔ اصل اہم یہ چیز ہے کہ جو عمران خان صاحب تک رسائی ہے وہ کیوں روکی ہوئی ہے، وہ کس قانون کے تحت روکی ہے، ان تک ذاتی معالج کیوں نہیں جا سکتے؟ جب نواز شریف جیل میں تھے ان کے ذاتی معالج کیا جاتے تھے، بلکہ علاج کے لیے وہ لندن چلے گئے تھے اور پھر واپس مڑ کے نہیں آئے۔ تو یہ ایک ناانصافی ہے جس کے لیے 8 فروری جو ہے وہ قریب ہے، 8 فروری بھی قریب ہے جس پہ آپ لوگوں نے احتجاج کہہ رکھا ہے، ابھی عمران خان تک رسائی نہیں ہو رہی ہے۔ لائحہ عمل آپ کہہ رہے ہیں، وہ کس قسم کا لائحہ عمل ہو سکتا ہے جو آپ ڈو اینڈ ڈائی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ڈو کیا ہے اور کس طرف ڈائی کی سچویشن بنتی ہے؟
نعیم صاحب دیکھیں ڈو اینڈ ڈائی دو آپشنز ہی ہیں نا جی کہ سڑکیں تمام راستے بند کر دی جائیں, تمام شرائیں بند کر دی جائیں, پورا ملک چوک کر دیا جائے, تو جی پورا ملک چوک کر دی جائے, اس کی تمام سڑکیں بند کر دی جائیں. ساتھ آپشن یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف جیسے ہم نے پہلے مارچ کیا, دوبارہ مارچ جو ہے وہ شروع کر دیے جائے, اسلام آباد کی طرف آیا جائے, کیونکہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے, تو ہم ٹیڑھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ جو ہے وہ پہلے بھی انگلی ٹیڑھی کر چکے, یہاں احتجاج بھی ہوا, الٹا پہ مقدمات ہوئے, نومبر کے جو معاملات ہوئے اس پہ ذمہ داری بھی آپ پر ڈالی گئی, 9 مئی کے بعد ایک بڑا وہ بھی اس کو کہا گیا کہ آپ نے نقصان پہنچایا ریاست پر, تو پھر آپ اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, یہ پھر دوبارہ سے اسی حالات میں پیچھے بات چیت میں معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے؟ دیکھیں ریاست پہ نقصان 53 ارب روپے کی کرپشن جو آئی ایم ایف نے نکالی وہ ہے, ریاست پہ نقصان مقرر وقت کے اندر الیکشن نہ کروانا, ریاست پہ نقصان عوام کا مینڈیٹ لوٹنا, 26ویں ترمیم کرنا, 27ویں ترمیم کرنا, ججز کو یرغمال بنانا, لوگوں کو اغوا کرنا, لوگوں کو اٹھانا, لوگوں سے پریس کانفرنس کروانا, اکانومی کا بیڑا غرق کرنا, مزدور کو مارنا, عام آدمی کو مارنا, انصاف نہ دینا. ریاست کا نقصان تو یہ ہے, لوگوں پر گولیاں چلانا. یہ ریاست کا نقصان تو نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے نکلیں اور ہمارے اوپر گولیاں چلا کے الٹا ہمیں کہا جائے کہ یہ ریاست کے خلاف نکلے, انہوں نے انتشار پھیلا دیا ہے. 9 مئی کو بھی اپنے لوگ پلانٹ کر کے گاڑیوں سے اتر رہے تھے اور سارا 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن ہمارے خلاف یہ کرنے کے لیے ساری کارروائی کیا گیا. 26 نومبر پہ بھی ملبہ ہم پہ ڈالا گیا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ناحق قید عمران خان صاحب اور عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے, لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہیں, ہم قانون اور انصاف کی سربلندی کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں. ابھی بھی ہمارا مطالبہ دیکھیں نا کہ ہم بیٹھ رہے ہیں, پوری دنیا گواہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر اربہ اپنایا کہ خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی ہو جائے. کہتے ہیں جی خان صاحب سیاسی گفتگو کرتے ہیں, ڈاکٹرز نے تو کوئی سیاسی گفتگو نہ پہلے کی ہے نہ وہ بعد میں کریں گے. ان تک پر ایکسیس نہ دینا واضح ثبوت ہے کہ یہ ہٹ درمی ہے, یہ طاقت کے نشے کے اندر دوست ہیں, جو دکھائی جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی حکومت جو ہے وہ اب ڈاکٹرز کو رسائی دیتی ہے, ان کے معالج کو دیتی ہے. یہ معاملات آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بندے. بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور آج کی ملاقات کے بعد معاملات کہاں اور کس جانب بڑھتے ہیں چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد, یہ اگلے آنے والے میں دیکھتے ہیں. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کراچی میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے. جوڈیشل انکوائری کا تو اعلان ہوا, کیا ایم کیو ایم مطمئن ہے؟ بریک کے بعد. ثانیہ گل پلازا میں قیمتی جانوں کے چراغ گل ہو گئے لیکن سیاسی جماعتوں کی روش نہ بدلی. واقعے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان الزام تراشیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے. ثانیہ کے فوراً بعد ایم کیو ایم کی جانب سے مختلف مطالبات سامنے آنے لگے, جن میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق ایم کیو ایم کی بے جا تنقید اور مطالبات نے ایک قومی ثانیہ کو سیاست کی نظر کیا, تو گزشتہ روز سندھ حکومت نے ثانیہ کی جوڈیشل انکوائری کا اعلان بھی کر دیا. لیکن ایم کیو ایم کے مطالبات کا سلسلہ پھر بھی تھم نہ پایا اور اب ثانیہ گل پلازا کے وفاق کی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے. ایم کیو ایم کی جانب سے مسلسل بڑھتے ہوئے مطالبات پر میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کیوں ایم کیو ایم خوش نہیں ہوگی. کھالیں جمع کرنے اور کھینچنے والوں سے امید نہ رکھیں. وفاقی حکومت سے بھی انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے, یہ بھی ملاحظہ کیجیے گا. ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں, جو چندہ مانگتے ہیں کھالیں جمع کرتے ہیں, کھالے کھینچتے بھی ہیں, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کریں؟ چھوڑ دیجئے ان کو. ایم کیو ایم جو ہے آپ کچھ بھی کر لیں گے نا وہ خوش نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیں اس پورے معاملے پہ وفاقی حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا؟ میرا فون میرے پاس ہے, مجھے تو وزیر اعظم کا فون نہیں آیا. یہ تاجر اربوں روپے ٹیکس جمع کراتے ہیں, مجھے کوئی چیز کوئی سپورٹ ان کی جانب سے نہیں نظر آئی. ناظرین, ایک قومی ثانیہ پر دونوں طرف سے لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے. سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جوڈیشل انکوائری کے اعلان اور ذمہ داران کے خلاف سخت فیصلوں کے بعد ایم کیو ایم کے مطالبات بڑھ رہے ہیں اور کیوں؟ اس معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی صاحب. بہت شکریہ حیدر بھائی آپ کے وقت کا. جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے اب مطالبہ تھا آپ کا, وہ پیپلز پارٹی کہتی ہم نے پورا کر دیا, اب کیا رہ گیا ہے؟ بہت بہت شکریہ میرے بھائی. واقعی رہ تو کچھ بھی نہیں گیا. گل پلازا جل گیا, سامان جل گیا, دکانیں جل گئیں, دکاندار جل گئے, خریدار جل گئے, بچا تو کچھ بھی نہیں. مگر ہمارا جو مطالبہ تھا ثانیہ گل پلازا کو لے کر, اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت
اس کی سب کلاس 3 کے تحت یہ ایک اعلیٰ سطح پر انکوائری ہونا چاہیے، وفاقی انکوائری ہونی چاہیے، اور اسی لیے ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس کے جواب میں ایک جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بلکہ انکوائری کے لیے درخواست دی ہے، وہ بھی ہوم ڈپارٹمنٹ نے دی ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو. جی تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کیا جواب دیتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین جو ہے وہ دیگر طریقے سے سوچتے ہیں، اور ان کے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت انکوائری ہو، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے تحت جو عدالتی اختیارات ہیں اس میں کچھ ہوا ہے. جی تو چلیے جواب آنے دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کا جو جواب جانا ہے ہوم منسٹری کو، تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. تو اگر جوڈیشل انکوائری حیدر صاحب ہوتی ہے اور وہاں سندھ ہائی کورٹ سے جواب بھی آ جاتا ہے، تو کیا ایم کیو ایم مطمئن ہوگی اس جوڈیشل انکوائری کی جو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ہو جائے؟ دیکھیے، سندھ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا کوئی بھی پاکستان کا کورٹ ہو، ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام اور معزز ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس انکوائری کو ان ڈیپتھ ہونا چاہیے، یعنی یہ ایک ہماگیر انکوائری ہو، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں نا کہ جیسے جماعت اسلامی کے میئر کے دور میں یہ ہوا، ایم کیو ایم کے میئر کے دور میں یہ ہوا، جی اور پھر بعد میں یہ ہوا، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ ہوا. تو یہ ایک تفصیلی انکوائری ہوگی، اور جب تفصیلی انکوائری ہونا ہو تو پھر یقیناً ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ایک بڑی وسیع انکوائری ہو جس میں وزیر اعظم پاکستان چاہیں تو سپریم کورٹ سے کسی بھی جج صاحب کو، کسی بھی معتبر ایسے جو نیک نام، بہت ہی انٹیگریٹی جن کی بہت بلند و بالا ہو اور کسی شکوک و شبہات سے بالاتر ہو، ان کو نامینیٹ کریں، یا کسی ایگزیکٹوز میں سے کسی کو کر دیں، یا محافظین پاکستان میں سے کسی کو کر دیں، یا جو تمام ادارے اس میں ہونے چاہیے، مثال کے طور پر پاکستان انجینئرنگ کونسل کو ہونا چاہیے، صحیح. پاکستان کونسل فار آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ کو ہونا چاہیے، این ڈی ایم اے کو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی تحقیقاتی ادارے ہیں ایف آئی اے کو ہونا چاہیے، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، کوئی بھی ہونا چاہیے، مگر ایک بڑی اچھی انکوائری ہو تاکہ سب کی جو باتیں ہیں، اگر اس میں ایم کیو ایم کے ذمے کچھ ہے تو ایم کیو ایم کے وہ لوگ جواب دہ ہوں، اگر جماعت اسلامی یا حکومت سندھ کے ذمے کچھ ہے تو وہ جواب دہ ہوں. دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال بنتی ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو بہرحال یہی ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کی ذیلی شق 3 کے تحت یہ انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے. یہ انکوائری کا موقع بڑا جائز ہے. آگے سے انہوں نے جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے بات کر دی ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے حیدر صاحب ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ وہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں سانحات کی ایک تاریخ ہے. وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی آپ پر الزام لگاتی ہے بلدیہ فیکٹری کا، آپ یہ بات کریں کہ ان کے دور میں یہ ہو گیا. کیا آپ کے پاس 3 ایسے آپ کے دور میں میئر رہے، بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں مل کر چلیں، ایس او پیز کچھ طے کریں، آگے چل کے جائیں، تو اب یہ بھی وقت نہیں ہے کہ مل کر چلنے کا آئندہ کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں؟ آج سے 10-12 سال پہلے بھی ہم ایسے ہی ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بھائی دیکھیے، حکومت سندھ ہے، میئر کراچی ہیں. ہم نے تو بلدیاتی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. تو ہم مل کے کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم مل کے ایسے چل سکتے ہیں کہ کوئی غلطیوں کی نشاندہی ہو، چاہے کسی بھی دور میں ہوئے ہوں، اگر ان غلطیوں کی بنیاد پر کسی کو سزا ملنی ہے تو سزا ملے، کوئی اس کی ذمہ داری فکس ہو، اور پھر ایک وے فارورڈ ہو. اور انہی تمام چیزوں کے لیے ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ انکوائری ہونی چاہیے. صحیح. کیونکہ جو جوڈیشل انکوائری ہے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی جج صاحب تعینات ہوں گے تو وہ اپنی مدد کے لیے انہی ایگزیکٹو سے مدد لیں گے جو سندھ کے ایگزیکٹوز ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جن پر انتہائی سنگین مجرمانہ غفلت کا بوجھ ہے، اب وہی انکوائری انہوں نے بھی پہلے بھی کی،
उन्हीं ने तहकीकात की, उन्हीं ने FIR कटाई, उन्होंने फैसला सुना दिया। सही। तो अब इंक्वायरी में भी तमाम वही लोग होंगे कि जो संगीन गफलत के मुर्तकिब हैं, तो फिर शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी का मामला जो है वो बिल्कुल आपके जाओगे। शहर कराची को वफाक के हवाले करने का जो मुतालबा बार बार MQM की तरफ से आ रहा है, मतलब आप जो है वो 18 अमेंडमेंट के खात्मे के साथ साथ आप बहुत आगे 149 की क्लॉज 4 तक की बात कर रहे हैं कि हवाले किया जाए। एक साने के बाद पूरा शहर कराची जो सबसे बड़ा शहर है उसको हवाले करने का मुतालबा क्यों हो रहा है? ये ऐसे वाकयात तो MQM के दौर में भी पीपल्स पार्टी कहती होते रहे। मैं अर्ज करता हूं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो मुदस्सर, इसको आप समझ लीजिए और आपके जरिए अवाम पाकिस्तान इस बात को समझ लें कि MQM 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का मुतालबा नहीं कर रही। सही। हम ये जरूर कहते हैं कि 18वीं तरमीम, उनमें अगर जरूरत पड़ती है कि कुछ मजीद फर्दर आर्टिकल्स को अमेंड या फाइन ट्यून करना है तो वो किए जाने चाहिए, क्योंकि पहले जब 18वीं तरमीम हो रही थी वो भी तो आइन में ही तरमीम थी। अब 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है और अगर उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है, मिसाल के तौर पर आर्टिकल 140A जिसकी MQM सबसे ज्यादा मदहसरा है और सबसे ज्यादा जो है वो टॉर्च बैरियर है 2008 से, कि पाकिस्तान में जो है वो तीसरी हुकूमत यानी कौमी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मुकामी हुकूमत, उसको मजबूत तर किया जाना चाहिए। अब आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन जब से 18वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हुई है, 140A इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज की MQM ने कोशिश की और 27वीं तरमीम में तकरीबन हमने वो मंजूर करवा ली थी, मगर पीपल्स पार्टी आड़े आ गई। तो लिहाजा MQM का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आर्टिकल 140A में जो इम्प्लीमेंटेशन क्लॉजेस ऐड करनी है उनको ऐड किया जाए, और जिस तरह कौमी इदारों के स्केड्यूल्स आइन बताता है, सूबाई दायरेकार आइन बताता है, इस तरह मुकामी हुकूमतों का दायरेकार भी आइन बताए और उनकी इंतखाबात की तारीख, दौरानिया और ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हों। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कबात नहीं है। जहां तक रह गई आपकी बात कि कराची को वफाक के हवाले करने की या मजबूत सूबे, मजीद सूबे पाकिस्तान में बनाने की, तो मैं ये समझता हूं कि ये कौमी जरूरत है। हमारा जो मानना है और हम ये समझते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही ये समझता है कि कराची समेत सिंध के तमाम अजला और तमाम शहर बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं। पीपल्स पार्टी से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये 25,000 अरब रुपए कहां खर्च हुए। उसमें कराची का हिस्सा 3 खरब 400 अरब रुपए था, जिसका धेला कराची को नहीं मिला। तो अब एक ऐसी सूरत हाल में कि पिछले 2 दहाइयों में कराची बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है, अगर सिंध हुकूमत कोई मदावा करने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत तो मंसूबों की एक लंबी फहरिस्त बता रही है जो कराची में भी हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, बाकी हैं, वो तो एक लंबी फहरिस्तें बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कराची में कुछ नहीं हुआ, और पिछले 2008 से लेके अब तक के बाकायदा तौर पर हर मंसूबे की ब्रीफ देते हैं, हमने ये भी किया है, और वो शहर कराची को दिखा भी मुदस्सिर देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। आप अपने कैमरामैन को किसी माइक लेकर किसी आप नौजवान बच्चे या बच्ची को भेज दीजिए कराची, जो फहरिस्त है वो भी ले लीजिए, वो जाकर वो मंसूबे भी देखा है और अहले कराची से उनकी हालत ज़ाहिर भी पूछ ले। क्या पिछले 20 सालों में कराची में 1 बूंद पानी का इजाफा हुआ? कराची की आबादी 1991 में या 1999 तक 96 लाख बताई जाती थी, आज कराची की आबादी 4 करोड़ हो गई है, यानी 300 गुना इजाफा हो गया, मगर पानी 1 बूंद नहीं बढ़ा। कराची की कोई सड़क, चाहे वो अंदरूनी सड़कें हों चाहे या बैरूनी सड़कें हों, कोई एक सड़क सलामत नहीं है। कराची में कचरा उठाने का कोई निजाम मौजूद नहीं है। पिछले 20 सालों में कराची में कोई एक अस्पताल नहीं बना, कोई एक अस्पताल नहीं बना। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कराची में
نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ صحت ہے. سول اسپتال سندھ حکومت کہہ رہی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ چلا رہی ہے. ایکسپریس وے جو شارع بھٹو کے نام سے ہے وہ انہوں نے کہا NICVD کا پورا ایک جال ہے جو سندھ میں پورا باقاعدہ طور پہ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے صحت کے معاملات میں ٹراما سینٹر کی بات کرتے ہیں. اب باقی جو ہاسپٹلز ہیں ان کی سپورٹ بڑی لمبی فہرست انہوں نے باقاعدہ پچھلے دنوں کراچی میں بنا ہو. ایک ہسپتال کراچی میں بنا ہو پچھلے 20 سال میں. ایک جو NICVD ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلتا ہے, اس کے باقاعدہ اربہ روپے کے ڈونرز ہیں. SIUT جناب ادیب رضوی صاحب کا ادارہ ہے جس کے بے پناہ ڈونرز ہیں. سائبر نائف کی بات کی جاتی ہے, سائبر نائف ایک ڈونیٹڈ آبجیکٹ ہے. دوسری سائبر نائف آ رہی ہے وہ بھی ڈونیٹڈ آبجیکٹ ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ سرجن بھٹی کا ہے, وہ بھی ان کا پرائیویٹ ادارہ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر ہے. پیپلز پارٹی نے خود کیا کیا ہے, ایک ہسپتال بھی کراچی میں اضافہ نہیں ہوا ہے میرے بھائی, ایک ہسپتال. تو اگر اس بنیاد پر ہم روئیں نہیں, ماتم نہیں کریں, ہم کہاں جائیں, کس سے فریاد کریں؟ MKM کراچی کے حوالے سے ایک نوحہ کنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی ایک لمبی فہرست بتاتی ہے کہ ترقیاتی کام کیا ہیں. کراچی کے عوام اس حوالے سے, سندھ کے عوام اس حوالے سے فیصلے کریں. بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ متحدہ قومی مان کے رہنما موجود. صدیوں سے انسانی دانش کا نچوڑ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں دنیا پر منڈلانے والے خطرے کی. یہی کوئی 7 برس پہلے کی بات ہے, کوئی صدیوں پرانی داستان نہیں. اچانک چین کے مشرق سے خبریں آئیں کہ کچھ پراسرار سا فلو پھیل رہا ہے. خبریں دبائی گئیں اور حالات قابو میں آنے کے دعوے کیے گئے, لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا اس کی شاہد ہے اور وکٹم بھی کہ ایک وائرس پھیلا جسے کووڈ کا نام دیا گیا, اور اس کے اثرات یادوں سے تاحال محو نہیں ہوئے اور پھر کچھ خطرات منڈلا رہے ہیں. پھر پیٹرن وہی ہے. دسمبر میں بھارت کے مشرقی علاقے مغربی بنگال سے ایک پراسرار وائرس کی خبریں سامنے آئیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 5 کیسز رپورٹ ہونے کی خبریں ہیں, لیکن سرکاری طور پر 2 کیسز کی تصدیق کی جا رہی ہے. اس وائرس کو نیپا وائرس کا نام دیا گیا. اس کے پھیلاؤ, بچاؤ, خطرات, خدشات پر بھی بات کریں گے, لیکن اب آپ کو یاد کراتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک صدیوں کے انسانی تجربات کا نچوڑ سامنے رکھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بھارت میں اگلے ہفتے سے T20 ورلڈ کپ منعقد ہونے جا رہا ہے. اس ورلڈ کپ سے پہلے ایک وبائی مرض کا پھوٹنا یقیناً ایک خطرے کی نشاندہی ہے. بھلے یہ وبائی مرض ابھی ایپیڈیمک ہے, لیکن اس میں پینڈیمک بننے کی تمام تر صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے. اللہ نہ کرے کہ دنیا 6 سال بعد ہی ایک اور عالمگیر نوعیت کے وبائی مرض کے دہانے پر کھڑی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھارت ورلڈ کپ کو بچانے کے لیے اس وبائی امراض کو دبا رہا ہے یا انڈر رپورٹ کر رہا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ بھارت کرکٹ کی دنیا کا چودھری ہے, اس لیے جو چاہتا ہے منوا لیتا ہے. حال ہی میں بھارت نے اس کا مظاہرہ بھی کیا کہ جب اس نے حالات بدلنے کے بعد اصول بدل دیے. خود پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی میں شرکت نہیں کی, لیکن جب بنگلہ دیش نے بھارت میں کھیلنے پر زیادہ سنجیدہ اور سنگین نوعیت کے تحفظات کا اظہار کیا تو بھارت نے بنگلہ دیش کے تحفظات مسترد کرا دیے اور سب اصول بدل دیے. اور المیہ یہ ہے کہ بھارت کے اس دوگلے پن پر دنیا میں پاکستان کے علاوہ کسی نے بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کیا. اسی لیے اس سوال میں, اس تشویش میں وزن ہے کہ بھارت محض ایک ٹورنامنٹ کے لیے اور اس سے جڑے مالی فائدے کے لیے دنیا کو ایک خطرے سے, ایک وبائی مرض سے دوچار کرنے جا رہا ہے. اور اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو کل کے کسی المیے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اس مقولے کی قیمت چکانے کے لیے دنیا تیار ہے؟ یہ آج کا سوال ہے, کل کا ممکنہ وبال ہے. اب آتے ہیں نیپا وائرس کی کہ اس کی شدت کیا ہے, اس کا پھیلاؤ کیا اور اس سے بچاؤ کی صورتحال کیا. اس سوالات جانیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فیصل محمود صاحب, ایکسپرٹ ہیں وائرل ڈیزیز کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بیسکلی یہ وائرس کیا ہے اور کس طرح سے اب یہ پھیل رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے 2001-2 میں بھی کچھ مریض جو ہیں وہ ملائیشیا میں سامنے آئے تھے, پھر اس طرح سے اس کے بعد بھی, لیکن یہ ہے کیا اور کس طرح سے یہ پھیل رہا ہے؟
جی السلام علیکم، بتانے کا شکریہ. تو دیکھیں یہ وائرس ہے جو کہ بنیادی طور پہ جانوروں سے انسانوں پہ میں پھیلتی ہے، اور اس سے ایک قسم کا گردن توڑ بخار یا دماغ میں انفیکشن ہوتا ہے. ایون دو اس کی اموات کی شرح زیادہ ہوتی ہے، 40 to 70% تک اس کی اموات ہوتی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسانوں میں یہ انفیکشن بہت کم ہوتا ہے، اور انسان سے انسان بھی یہ بہت ہی کم ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو یہ وہ وبائی شکل استعمال کرنے کے اس کے چانسز نہایت ہی کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت جو ہے وہ سب لوگوں کی نظریں بھی ہیں کہ جی انڈیا میں بہت اسٹیڈیمز میں رش ہوگا، لوگ ہوں گے، تو کیا یہ انسانوں میں پھیلنے کی جو آپ بات کریں تو پھر یہ پھیلتا کس طرح سے ہے؟ یہ وہاں انسانوں میں پھیل نہیں سکتا؟ کووڈ جتنا خوفناک تھا دوسری جانب یہ ہے. نہیں تو دیکھیں ایسا نہیں کہ انسان سے انسان نہیں پھیلتا، مگر عموماً جو لوگوں کو لگتا ہے یہ چمگادڑ سے لگتا ہے. تو جن چمگادڑوں کو یہ بیماری ہے ان سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے. اینڈ اگین ایسا نہیں کہ اگر چمگادڑ آپ کے اوپر اڑ کے جا رہی ہے تو آپ کو یہ انفیکشن ہو جائے گا، یا قریب سے گزرے تو آپ کو انفیکشن ہو جائے گا. اگر کسی بیمار چمگادڑ کو آپ ہینڈل کریں، پکڑیں، چمگادڑ کا گوشت لوگ کھاتے ہیں، اس سے لگ سکتا ہے. یا کوئی ایسا پھل یا درخت جہاں پہ چمگادڑ نے کھایا ہو جو اس کی طبیعت خراب ہو تو اس سے لگ سکتا ہے. تو جیسے کہ جو پیڑ ہوتے ہیں اس پہ سے جو گودا نکلتا ہے، لوگ اس کو پکا کے عموماً یا کھاتے ہیں. انسان سے انسان لگ سکتا ہے، مگر عموماً یہ انہیں کنڈیشن میں ہوتا ہے جب کوئی ہسپتال میں ہوتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، سیکریشن نکل رہے ہوتے ہیں، اس کیس میں نکلتا ہے. عموماً عام کانٹیکٹ سے لگنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں. اچھا، ابھی جو رپورٹ بھی ہوا کہ انڈیا میں میڈیکل جو عملہ ہے، سٹاف ہے، 2 نرسز کو بھی یہ ہوا، تو اب ہے کہ جو آپ بات کریں وہ پھیل سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان میں ایسے کچھ چانسز کہ ہمارے میں بھی یہاں آ سکتی ہے کوئی چیز ہے؟ کیونکہ یہاں بھی اب حفاظتی اقدامات کے حوالے سے بات ہوئی کہ شروع ہو گئے. تو دیکھیے اگین لائک آئی سیڈ، یہ انسان سے انسان کم اور چمگادڑ سے انسان زیادہ پھیلتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی کیسز انڈیا میں آئے ہیں، انڈیا ہے بہت بڑا ملک، اور جتنے بھی انڈیا میں کیسز آئے وہ انڈیا کے ایسٹرن والے ایریا میں، جو کہ بنگلہ دیش کے قریب ہے، سنگاپور کے قریب ہے، اور زیادہ تر کیسز دنیا کے ادھر ہی آتے ہیں. اس کے جو ہمارے سے قریب جو بارڈر لگتا ہے ادھر کیسز نہیں آئے کوئی. تو ایون تو ہمارے پاس یہ چمگادڑ موجود ہے، اس علاقے میں یہ بیماری ابھی تک نہیں آئی ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ ایئرپورٹ میں ہم اسکریننگ تو کر رہے ہیں، مگر لائک اے سیڈ کہ انسان سے انسان میں پھیلنے کے اس کے چانسز کم ہی ہیں اس کے. تو ابھی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ وہ چمگادڑ اور چیزیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، تو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا کوئی چانس کہ پاکستان میں اگر چمگادڑ ہے تو پھل ہے یا چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہونے کو تو ہو سکتا ہے، مگر ابھی تک اس ایریا میں کبھی اس وائرس کی شناخت نہیں ہوئی ہے، کوئی سسپیشس یا کیس بھی نہیں آیا ہے. اینڈ اوبیسلی یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر علاقے میں اپنی بیماریاں بہت سارے ہیں، بہت زیادہ بیماریاں، اور کوئی بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی آ سکتی ہے. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلیز پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ کوئی نیا کووڈ یا کوئی نئی وبائی بیماری ایسی نہیں ہے جو کہ ایک دم سے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گی جیسے پہلے ہوا تھا. اچھا، تو یہ آپ کریں کہ کسی طرح سے اس سے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ کوئی اگر مریض ہے تو اگر وہاں پہ انڈیا کی بات کریں تو وہاں پھر بالکل آئسولیشن والا ہی ہوگا، یا کسی اور ملک میں ہے تو صرف آئسولیشن تک اس کو محدود کیا جائے؟ جی بالکل. جیسے میں نے کہا کہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے، جب اسپتال میں ہوتے ہیں تو اس میں ہم آئسولیشن میں ہی رکھتے ہیں ان مریض کو. یاد رکھیں کہ ہر ہسپتال کے اندر آئسولیشن کے ایریا بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اوبیسلی بہت سارے ایسے بھی بیماریاں دیکھتے ہیں جو کہ زیادہ کامن ہیں اور جو زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں، ٹی بی، میزلز، چکن پاکسی والی. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم ویسے بھی آئسولیشن میں رکھتے ہیں ہسپتالوں کے اندر. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، وائرل ڈیزیز ایکسپرٹ. اور یہ کہ پاکستان میں اس کا خطرہ نہیں ہے، لیکن بھارت میں بہرحال ناظرین وہاں خطرہ ضرور ہے، لیکن ورلڈ کپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے انسانوں میں نہیں پھیل سکتا انٹل کہ کوئی مریض نہ ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس چیز سے کس طرح سے آگے نمٹے گا، لیکن لوگوں کی نظر ورلڈ کپ پر ضرور ہے. ڈرنے کی کہا جا رہا ہے کہ بات نہیں ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.